GNN کے संग में हमारे आज के मेहमान हैं वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए एहतसाब इरफान कादर। उनसे मुलाकात के लिए लाहौर में वाक़े उनकी रिहाइश गाह पहुंचे तो उन्होंने हमारा पुरतपाक इस्तकबाल किया। इरफान कादर से गुफ्तगू हुई। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपका कहना है कि एहतसाब सबका होगा, कोई मुकद्दस गाय नहीं है। क्या पाकिस्तान जैसे मुल्क में ऐसा मुमकिन हो सकेगा? ऐसा मुमकिन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि उसकी एक लेजिटिमेसी इस्टेब्लिश हो और उसकी एक्सेप्टेंस हो सारे मुल्क में, तो वो तभी होगी जब एहतसाब सबका होगा। अगर तफरीक करेंगे तो फिर उसको कोई भी नहीं मानेगा। आप नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल रहे, अटार्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान रहे, लाहौर हाई कोर्ट के जज भी रहे और आजकल वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी हैं। सबसे ज़्यादा मुअस्सर और आज़ाद कहाँ महसूस किया? मैंने सबसे ज़्यादा आज़ाद महसूस किया अपने आप को उस वक्त जब मैं अटॉर्नी जनरल था, और उस वक्त की जो हुकूमत थी कभी उनकी तरफ से कोई इंटरफियरेंस नहीं थी, और बड़े बड़े सेंसिटिव केसेस होते थे और कोर्ट में फ्लीटिंग क्वेश्चनिंग होती थी मुझे, और मैं जो उस वक्त ख़ुद मुनासिब समझता था असेस करता था और बात करता था, और वो बात भी पुरअसर होती थी। और वो जो हुकूमत थी उस वक्त की, जिसमें कि सदर थे आसिफ जरदारी साहब और गिलानी साहब वज़ीर आज़म थे, फिर राजा परवेज़ अशरफ साहब वज़ीर आज़म बने, तो मेरे काम में इतनी भी किसी ने इंटरफियरेंस नहीं की और मुझ पे टोटल रिलायंस होता था, और जो मैं कहता था वो उसको ओन करते थे। तो वो एक बड़ी इंडिपेंडेंट पोजीशन थी और मेरा बड़ा मुनफरिद रोल था एज़ अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान। मैं उसकी तारीफ़ में तो कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मेरा जब आखिरी दिन था बतौर अटॉर्नी जनरल के, तो मुझे किसी ने पूछा कि आज आपका पीरियड ख़त्म हो रहा है, मुद्दत ख़त्म हो रही है, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? तो मैंने एक ही बात की, मैंने कहा मैंने कानून से वफ़ा की है। और मुझे वो गाना याद आ रहा है, रहे ना रहे हम महका करेंगे बन के कली, बन के सवाब बाग़ वफ़ा में, कि मैंने वफ़ा की है। आपके माजी की कुछ यादें ताज़ा करते हैं। बचपन कैसा गुजरा, कहाँ गुजरा? ये बचपन इसी शहर में गुजरा, लाहौर में, और बड़ी दिलकश यादें हैं मेरी माजी की। और हमारा जो घर था उसमें हम 3 बहन भाई थे। मेरे वालिद थे, मेरी वालदा थी, और मैं दूसरे नंबर पे था। एक बहन मुझसे बड़ी हैं, दूसरी मुझसे छोटी हैं, और ये हमारा टोटल कुनबा था। और मैं माँ का बहुत लाडला था क्योंकि मैं अकेला बेटा था, बाकी 2 बहनें थीं, तो उस पे बहनें भी कई दफ़ा नाराज़ हो जाती थी क्योंकि वालदा का एक मेरी तरफ एक टिल्ट था। तो मैं जब कहता हूँ कि बचपन बहुत अच्छा गुजरा है, तो वो बड़े सिंपल टाइम्स थे। मुझे याद है मेरे वालिद साहब, हम मेयो गार्डन में रहा करते थे, और मेरे वालिद साहब की पहली पोस्टिंग जब मैं पैदा हुआ तो वो उन दिनों में डिप्टी जनरल मैनेजर थे पाकिस्तान रेलवेज़ के, और रेलवे एक बड़ी वाइब्रेंट ऑर्गेनाइजेशन थी उस वक्त। और उन दिनों में मेयो गार्डन्स में हम रहा करते थे। मैं पैदा हुआ था 46 मेयो गार्डन्स में, और वहाँ पे वालिद साहब, जो मेरी अर्लीस्ट यादें हैं कि मैं उनको देखता था, उनके पास बड़ी शानदार साइकिल होती थी और कहा जाता था कि ये रैले साइकिल है, और वो अपना सर्दियों में सूट पहनते थे और साइकिल पे जाते थे। और मैं गालिबन हार्डली कोई 2.5-3 साल का हुआ हूँगा कि वालिद साहब ने पहली कार ख़रीदी। मुझे उसका नाम भी याद है, वो फोर्ड प्रीफेक्ट थी, और वो बड़ी खुशी का एक मुकाम था हम सब के लिए कि उन्होंने गाड़ी ख़रीद ली है। और उसके बाद जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया तो रेलवे में जितनी भी अहम पोजीशनें थी वालिद साहब को सब मिली, और फिर बिल आखिर वालिद साहब चेयरमैन रेलवेज़ बने। और मेयो गार्डन्स की बहुत ही अच्छी यादें हैं। फिर वहाँ पे सलून ट्रैवल हुआ करता था, मैं उन सलूनों पे बैठता था जो कि बहुत आला सलून होते थे। और चूँकि मुझे याद है हम यहाँ से लाहौर से कराची जाते थे, ट्रेन पे जाते थे, लाहौर से कोयटा जाते थे, कोयटा से ईरान बॉर्डर तक चले जाते थे, और फिर इधर से जब पिंडी साइड, इस्लामाबाद साइड, मुझे याद है स्वात के ट्रिप्स जब गाड़ी जाके दरगई में लगती थी या वो हवेलियाँ पे लगती थी जब एबटाबाद जाते थे, तो वो सारे बड़े यानी अच्छी यादें हैं। बचपन में शरारती थे या कम गो? मैं बहुत शरारती था, और उन दिनों में हमारे पास एक वाटर पिस्टल हुआ करती थी, तो वो पीछे छुप के वाटर पिस्टल से
کوئی کسی اپنے جاننے والے کے پیچھے تھوڑا سا پانی پھینک دینا، اس طرح کی چیزیں. لیکن آئی ریممبر کہ ہم کھیلتے ہوتے تھے، ایک ٹیلو ایکسپریس ایک گیم ہوا کرتی تھی، اس میں ایک پارٹی جو تھی 2 گروپس بن جاتے تھے، تو ایک گروپ دوسرے گروپ کو ڈھونڈتا تھا، وہ چھپتے تھے. تو ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ ہم بشز میں جا کے چھپ گئے، اور ہم تقریباً میں خود وہ والے گروپ کا میں کیپٹن تھا. تو ہم نے فیصلہ کیا کہ بھئی نکلنا نہیں ہے. تو وہ رات ہو گئی، فکر پڑ گئی سب کو کدھر گئے ہیں. لیکن وہ جو تھی کیونکہ گیم جیتنی تھی، تو ہم نے ان کو، وہ ہوتا یہ تھا کہ جب وہ دوسرا گیو اپ کر دیتا تھا اور وہ آواز دے کے کہتا تھا کہ بھئی ہینڈز اپ، ہم ہار گئے، اب آ جاؤ. تو جب انہوں نے یہ کہا تو جب ہم نکلے تو میرے خیال ہے رات کے 12-1 بج چکے تھے. ہم وہیں پہ گھسے ہوئے تھے اور بڑا رسکی تھا، کیونکہ اگر کوئی کیڑا سانپ وغیرہ اس طرح کی چیز آ جائے. لیکن بچپن میں اس طرح کی چیزوں کا پتہ نہیں چلتا. پھر وکیل بننے کا شوق کیسے پیدا ہوا؟ جی مجھے شروع میں وکیل بننے کا کوئی ایسا شوق نہیں تھا. میں جب تک 8th کلاس میں تھا تو کبھی کبھی ذہن میں خیال آتا تھا، کیونکہ وہ گھر میں جو کچھ بھی ہمیں سکھایا جاتا تھا اس وقت اسکول میں، تو میری ایک آئیڈیل پرسنالٹی ہوا کرتی تھی، اور وہ تھے قائد اعظم. ان کے بارے میں جو باتیں ہم اچھی سنتے تھے، تو کبھی کبھی خیال آتا تھا کہ ان کا چونکہ شعبہ وکالت سے ہے تو شاید میں بھی کسی اسٹیج پہ وکالت کروں گا. لیکن جب میں نے میٹرک میں سائنس سبجیکٹس تھے میرے، تو میرے نمبر بھی اچھے آئے، تو پھر میں FSC کی طرف نکل گیا، کیونکہ مجھے میتھس اور فزکس کا پھر بہت شوق پیدا ہو گیا. تو تب میرا وکیل بننے کا کوئی ارادہ نہیں تھا. لیکن جب فائنل امتحان میں کچھ نمبر کم آئے اور مجھے انجینئرنگ میں داخلہ نہیں ملا اور مجھے مجبوری BA کرنا پڑا، تو پھر میرے پاس جتنے بھی آپشنس تھے اس میں میں نے سمجھا کہ وکالت اچھا آپشن ہے. آپ بڑا کھل کے بولتے ہیں، بڑا دبنگ انداز میں بات کرتے ہیں، ججز کے ساتھ بھی کھل کر اختلاف کرتے ہیں. میں نے جب مذہب کو بھی پڑھا، دوسرے لوگوں کو بھی پڑھا، آتھرس کو پڑھا، تو مجھے یہی چیز نظر آئی کہ مسلمان نہ اپنا حق چھوڑتا ہے، نہ کسی اور کا حق لیتا ہے. تو یہ مینلی وجہ تھی. پلس گھر سے ٹریننگ جو تھی وہ یہی تھی کہ سچ جو ہے وہ بالکل بولنا چاہیے، اور اس میں گھبرانا نہیں چاہیے، اور کہہ دینی چاہیے سچی بات جو ہے. اتنا دبنگ انداز میں بولنے پر کئی بار نقصان بھی تو اٹھانے پڑے ہوں گے. جی بالکل. ایک دفعہ ہوا تھا کہ ایک سپریم کورٹ میں جج تھا جو 20 دن کے لیے چیف جسٹس بن گیا. ابھی بھی اس نے کتاب لکھی ہے میرے بارے میں، کوئی 6 صفحے لکھ دیے ہیں جھوٹ کے. وہ اپنے ذہن میں طاری کر لیتا تھا. ان کی پرابلم یہ تھی اس جج کی کہ اگر ڈفرینس آف اوپینین ہوتا تھا تو اگر آنیسٹ ایکسپریشن آف اوپینین بھی ہے تو وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا. اور میری پرابلم یہ تھی کہ میں وہاں کھڑے کھڑے ان کو غلط ثابت کر دیتا تھا ود ان سیکنڈس. ایک دفعہ اسی جج نے مجھے کہا، کہنے لگا کہ ہم آپ سے جب سوال کر رہے ہوتے ہیں تو ہم نے تو سوال مکمل بھی نہیں کیا ہوتا، اور آپ ہمارے سوال مکمل ہونے سے پہلے آپ کا جواب تیار ہوتا ہے، آپ کو سوچنا نہیں پڑتا. تو میں نے کہا جی سچ بولنے کے لیے مجھے نہیں سوچنا پڑتا. تو وہ میں نے ایک بیڈ فیس دیکھا، لیکن اس کا مجھے فائدہ زیادہ ہوا تھا. نقصان وہاں بھی سچ بولنے کا فائدہ زیادہ ہوا. یہ میں بہت سے انٹرویوز میں کہہ چکا ہوں، کیونکہ انہوں نے جب میرا غلط انلیگلی انکانسٹیٹیوشنلی میرے لائسنس جو ہے پریکٹسنگ، میری جو لیگل پریکٹس ہے اس کو جو سسپینڈ کیا تھا، تقریباً 3 سال وہ سسپینڈڈ رہی. وہ ججز بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے، ان کا بھی رول خراب تھا. میں نے سب کو معاف کر دیا ہوا ہے. میں نے اس کو بھی معاف کر دیا، اس جج کو بھی. میں اکثر اس کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ میاں اس کو ہدایت دے، کیونکہ میرا ذاتی اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہے. تو لیکن مجھے جو فائدہ اس سے ہوا 3 سال، وہ 3 سال جو تھے وہ میری والدین کی زندگی کے آخری 3 سال تھے. اور اگر وہ 3 سال مجھے سسپینشن نہ ہوتی تو مجھے وہ موقع نہ ملتا کہ میں روزانہ والدین کو ملتا تھا. والد کو اور والدہ کو روز ملتا تھا. والدہ کو روز میں سیر پہ لے کے جاتا تھا، ڈرائیو پہ لے کے جاتا تھا. اور جیسے ہی وہ اس دنیا سے گئے میرا لائسنس جو ہے خود بخود واپس آ گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کی طرف سے تھا اور اس میں میری بہتری تھی. تو وہاں بھی مجھے فائدہ ہوا، نقصان نہیں ہوا. تو میں تو یہی کہوں گا کہ سب کو سچ بولنا چاہیے، اس میں فائدہ ہے، نقصان نہیں. آپ کرپشن کے خلاف بڑے جارحانہ انداز میں کیس لڑنے کے لیے جاتے ہیں، لیکن آج تک ہم کرپشن پر قابو کیوں نہیں پا سکے؟ میں جب پروسیکیوٹر جنرل رہا تھا تو میں خاص طور پہ اس چیز کو دیکھتا تھا کہ کسی کے خلاف ناجائز کیس نہ بنے. اور میں آپ کو آج کھل کے کہتا ہوں کہ میں پاکستان کا سب سے زیادہ نان پروسیکیوٹنگ پروسیکیوٹر جنرل تھا.
میں چاہتا تھا کہ ان لوگوں کے خلاف ضرور کیس بنے جنہوں نے کہ واقعی کرپشن کی ہے، لیکن جن لوگوں نے عام فہم بے راہ روی کو ہوئی ہے، جو کہ جنرلی معاشرے میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، تو ان پہ لوگوں کو سزائیں نہیں دینی چاہیے، خام خواہ تنگ نہیں کرنا چاہیے، تو وہ میں کیسز نہیں بننے دیتا تھا۔ تو لیکن جہاں پہ بڑے معاملے آئے ہیں کرپشن کے، وہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل مجھے کیا کسی بھی جو ادارہ ہے جو کہ بدعنوانی کو روک رہا ہے، وہاں پہ زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے، تو اس میں تو کوئی دوسری رائے ہو نہیں سکتی۔ سیاستدان یہ الزام لگاتے ہیں کہ نیب کو صرف سیاسی انتقام کے لیے بنایا گیا ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ ہاں، یہ دیکھیں نیب کا جو قانون ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جنرل مشرف کے ٹائم پہ بنا تھا اور وہ کنسنسس سے نہیں بنا تھا، اور نیب نے جو کیسز انہیرٹ کیے تھے وہ سارے کیسز نیب نے خود نہیں بنائے تھے، وہ پچھلی گورنمنٹس کے تھے، اور جو گورنمنٹس تھیں وہ چونکہ سیاسی تھیں، ان کی سیاسی اختلافات تھے، تو جن لوگوں نے کیسز بنائے تھے وہ اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف بنائے تھے، اسی لیے پھر NRO آیا تھا۔ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ ان لوگوں پہ جن پہ ناجائز کیسز بنے ان کی زندگیاں برباد ہو گئیں، اس چیز کا افسوس ہے، اور میں سمجھتا ہوں کوئی بھی آنے والی حکومت اور موجودہ حکومت بالکل ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ ایسے کیسز نہ بنائے جائیں جہاں پہ کہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کمپلینٹس آئیں۔ نیب کے نظام میں کون سی ایسی اصلاحات کی جانی چاہیے کہ جس سے نیب کے ادارے کو بہت ہی مؤثر اور شفاف بنایا جا سکے؟ نیب میں دو حصے ہیں نیب کے، ایک پروسیکیوشن، ایک انویسٹیگیشن، وہ آپس میں جل کرتے ہیں، ان کے رولز بنے ہوئے ہیں، اچھے رولز بنے ہوئے ہیں، وہاں پہ جو ڈیسیجن میکنگ ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہونی چاہیے، تو اس کو ان کو انڈیپینڈنٹ کرنا پڑے گا، ان کے جو وہ والے پروویژنس ہیں ان کو اور زیادہ کلیئرٹی کے ساتھ وہ کلیریفائی کرنا پڑے گا، اور مجھے بالکل یقین ہے آلریڈی نیب کافی چیزیں ان کی ٹھیک ہو چکی ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک سابق چیئرمین نے تب نیب کے مجھے یہ کہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ ہم تو بڑی ایمانداری سے کام کرتے ہیں، لیکن کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے ایک کیس ہم سے چھپا لیا جاتا ہے، ہم سے پہلے کے کیسز پڑے ہیں، اگر ایک بندے کا ایک پارٹی کا کیس جو ہے وہ چھپا لیتے ہیں، دوسری پارٹی کا نکال کے ہمیں دے دیتے ہیں، اگر اس طرح کا پک اینڈ چوز ہو رہا ہے تو اس کا فی الحال ہمارے پاس کنٹرول نہیں ہے، وہ پک اینڈ چوز بھی ختم کرنا ہوگا، اور یہ سارا کچھ ڈویبل ہے۔ کیا القادر ٹرسٹ بھی ایک سیاسی کیس ہے؟ میرا نہیں خیال، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، القادر ٹرسٹ جو ہے اس کے دو حصے ہیں، ایک یہ ہے کہ بہت سارے اکاؤنٹس تھے بیریا ٹاؤن والوں کے جس میں ملک ریاض اور ان کی فیملی ممبرز بھی ہیں، وہ برطانیہ نے پکڑے، انہوں نے ان کے خلاف پروسیکیوشن شروع کر دی برطانیہ میں، اور انہوں نے ان سے ایکسپلینیشن پوچھی کہ جی آپ کے پاس کیا ایکسپلینیشن ہے، یہ 190 ملین پاؤنڈ یہ جو آپ کے پاس سارے آئے ہیں، آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ہم اس کے بارے میں فی الحال کچھ نہیں کہنا چاہتے، یہ پیسہ آپ رکھ لیں، ہم آپ کو سرنڈر کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ پیسہ سرنڈر کر دیا۔ برطانیہ میں اگر پروسیکیوشن کسی کے خلاف ہو رہی ہے اور وہ پیسہ سرنڈر کر دے تو اس کی فوجداری لائبلٹی، کرمنل لائبلٹی ختم ہو جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں کہ اس کی صرف سول لائبلٹی تھی جو اس نے ادا کر دی، اور لہٰذا ہم اس شخص کے خلاف یا اس کمپنی کے خلاف، بیریا کے خلاف ہم نہیں پروسیڈ کریں گے، سول لائبلٹی تھی، ادا ہو گئی، ختم ہو گئی، ہم ان کے خلاف نہیں پروسیڈ کریں گے، اب ہم صرف فنڈز کے خلاف پروسیڈ کریں گے اور فنڈز ہم کانفسکیٹ کریں گے۔ تو وہ فنڈز جو ہیں وہ تو یعنی ایک ان اینیمیٹ چیز ہے نا، تو وہ فنڈز کانفسکیٹ ہو جاتے، اور جب کانفسکیٹ ہوتے ہیں تو انڈر دا کنونشنز آف یونائٹڈ نیشنز اور بہت سارے اور ٹریٹیز وغیرہ جو ہیں ان کے تحت یہ فنڈز جاتے ہیں اس ملک کو جس ملک کے باشندے سے یہ فنڈز جو ہیں وہ انہوں نے لیے ہوتے ہیں، یا جس ملک کے باشندے نے وہ سرنڈر کیے ہوتے ہیں۔ چونکہ یہ پاکستانی تھے، وہ پیسے جانے تھے اسٹیٹ آف پاکستان کو، انہوں نے چنانچہ پریس سٹیٹمنٹس بھی جاری کی کہ ہم نے اسٹیٹ آف پاکستان کے لیے اتنا پیسہ ریکور کیا۔ جب اسٹیٹ آف پاکستان کے پاس پیسہ پہنچا تو وہ پیسہ بجائے اس کے کہ اسٹیٹ آف پاکستان کو جائے، وہ سپریم کورٹ کے اس کا اکاؤنٹ میں چلا گیا جس میں کہ بیریا ٹاؤن کی لائبلٹیز ڈسچارج ہو رہی تھی۔ تو یہ جو اماؤنٹ ہے یہ تقریباً کوئی 70 ارب روپے کا اماؤنٹ بنتا ہے، 60-70 ارب روپے کا بنتا ہے، بلکہ جب اسٹیٹ آف پاکستان کا جو اماؤنٹ ہے جب وہ جاتا ہے تو اس پہ کوئی ٹیکسز نہیں پڑتے، جب انڈیویجول کا اکاؤنٹ جاتا ہے اس پہ ٹیکسز پڑتے ہیں، تو وہ ٹیکسز کا حجم بھی اربوں میں تھا، تو وہ بھی لاس ہوا اسٹیٹ آف پاکستان کو اسٹریٹ ہوئے۔ تو یہ بالکل کلیئر کیس ہے، اور جب یہ چیز ہو رہی تھی اسی وقت میں القادر ٹرسٹ میں 80 کروڑ روپے القادر ٹرسٹ میں لینڈ کی شکل میں،
بلڈنگ کی شکل میں, اور ان کے اکاؤنٹس میں تقریباً 25-30 کروڑ ان کے اکاؤنٹس میں ڈلوایا گیا. تو ٹوٹل یہ تھا 80 کروڑ. 80 کروڑ وہاں پہ آتا ہے, وہ سارے بھر جاتا ہے اکاؤنٹ, اور یہاں پہ اسٹیٹ کا اتنا لاس ہو جاتا ہے. ان دونوں کو جب آپ کنیکٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد اگر کوئی اونس ڈسچارج کرنا ہے تو وہ ان لوگوں نے کرنا ہے جنہوں نے وہ ٹرسٹ کیا تھا کہ بھئی وہی پارٹی آپ کے اکاؤنٹوں میں اتنا پیسہ کیوں ڈلوا رہے ہیں جن کو کہ آپ نے اتنا فائدہ دے دیا. یہ ٹوٹل ہے, سم ٹوٹل اس کے. اس کا کوئی بہت لمبے چوڑے فیکٹس نہیں ہیں اس کے. عرفان قادر کی اہلیہ ملیحہ عرفان قادر اور بیٹے منیب عرفان قادر سے بھی گپ شپ ہوئی. عرفان صاحب ذرا تعارف تو کروائے نا بھابھی کا, بیٹے کا. جی یہ میری بیگم ہے, یہ اپنے آپ کو ملیحہ عرفان قادر لکھتی ہیں شادی کے بعد. یہ میرا بیٹا ہے منیب. ہماری بڑی بیٹی ماوش ہے, وہ آج یہاں پہ نہیں آ سکی کیونکہ وہ مصروف تھی. شادی کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ 37 ایئرز ماشاءاللہ. واہ. اور گھر پہ زیادہ کس کی چلتی ہے؟ میری. چلنی بھی چاہیے. ایگزیکٹلی. شریف مرد یہی ہوتا ہے. عرفان صاحب جس طرح باہر بہت دبنگ ہوتے ہیں, گھر پہ بھی اسی طرح دبنگ ہوتے ہیں, یا گھر پہ روایتی شوہروں والا حال ہی ہوتا ہے ان کا؟ روایتی شوہروں والا حال. یہ آپ کی شخصیت کی وجہ سے ہے؟ یہ بلکہ مجھے کہتے ہیں کہ میں جسٹس افتخار چودھری صاحب کو اس لیے فیس کرتا تھا کیونکہ میں گھر میں ملیحہ عرفان قادر کو فیس کرتا تھا. منیب آپ بتائیں جی کہ والد صاحب ایک سخت گیر روب دبدبہ رکھنے والے والد ہیں یا ایک دوست ہیں؟ میں دوست کا ورڈ یوز کروں گا کیونکہ مجھے یاد ہے کہ وین آئی واز ینگر اور میں کالج میں ہوا کرتا تھا, جو میرے ارد گرد دوست ہوا کرتے تھے وہ بہت ڈرتے تھے والدین سے, اور ان باپ کا تو بہت ان پہ روب ہوتا تھا اس طرح کا کہ جی چھپانا ہے. تو میرے کیس میں عزت کا ضرور ریلیشن رہا ہے, لیکن یہ چیز کہ مجھے چھپانا پڑے کچھ, مجھے ایسا کبھی محسوس ہوا ہی نہیں. تو میرے خیال سے اسی لیے میں اتنا آؤٹ اسپوکن ہوں, بیکاز مجھے یہ لگتا ہے کہ جب آپ کسی کو بہت دباتے ہو بچپن میں تو وہ لیٹر ان دیئر لائفز وہ ایک گھٹی ہوئی اور دبی ہوئی پرسنالٹیز نکلتے ہیں. سو آئی تھنک اس وقت اگر لوگوں کو بہت مجھ سے شکایت ہے کہ بہت زیادہ بولتا ہے تو یو نو ہو ٹو بلیم, بیکاز مجھے بہت آزادی ملی تھی بولنے کی. آپ کی سالگرہ, شادی کی سالگرہ یاد رکھتے ہیں یا بھول جاتے ہیں؟ اگر کبھی بھول جائیں تو پھر میں ٹھیک یاد کرتا ہوں. But he's very good with dates generally. Yes, he is very good with dates. اس کو جیسے ہسٹری کا شوق. انٹرسٹنگلی میں آج کھل کے بات کر رہا ہوں, اور بعد میں شاید میری وجہ پٹائی کر دیں. ہماری جو ویڈنگ اینیورسری ہے نا, اس کی ڈیٹ میں اکثر بھول جاتا ہے. صحیح ہے, برتھ ڈے کی یاد رکھتا ہے. میری بڑی درگت بنتی ہے. ابھی وہ ویری ینگ جب ہماری شادی ہوئی, وہ نظر ہی آ رہا ہے کہ ہم کتنے چھوٹی عمر کے تھے. تو ہم نے نا جسے کہتے ہیں وی آر لائک فرینڈس. ہمارا 8 سال کا ڈفرینس ہے, لیکن میرے اندر جو بچہ تھا نا وہ ان سے زیادہ بڑا تھا. ایگزیکٹلی. یعنی بچپنا میرے میں کافی دیر تک رہا. بچوں کی تربیت میں کس کا ہاتھ زیادہ رہا؟ یہ تو میں ہی آنسر کر سکتا ہوں اس کا. میرے خیال سے میری والدہ کا بہت زیادہ انفلوئنس رہا ہے, بیکاز مائی فادر از نون ان یو نو دا پبلک کہ جی فائر برانڈ, بہت یہ سچی باتیں کرتے ہیں اور جوڈیشل بینچ آگے بیٹھا ہوتا ہے, یہ نہیں ڈرتے. ہی از نون فار دیٹ. لیکن گھر میں آئی بلیو دیٹ دا پرسن ہو واز دا موسٹ ووکل وہ میری والدہ تھیں, وہ میری والدہ ہیں. تمہاری لڑائی کس سے زیادہ ہوتی ہے, ماں سے کہ باپ سے؟ یہ بتا دوں. ہاں بتانا چاہیے. لڑائی از اے نیگیٹو ورڈ, لیکن آرگیومنٹ, ڈبیٹ یا ڈس ایگریمنٹس والد صاحب سے بہت ساری چیزوں کے اوپر. عرفان صاحب شاہ خرچ ہیں یا کنجوس ہیں؟ مناسب. مناسب. مطلب ہم وی آر ان ایگریمنٹ آن دیٹ. ہمارا ایک بڑا ڈفرینس یہ ہے کہ میں بالکل کنجوس نہیں, میں فروگل ہوں. ڈفرینس یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کبھی کھانا کھانے جاتے ہیں, ہاں صحیح, یہ بات تو کئی دفعہ ان کا دل کرتا ہے کہ کوئی بڑی ایکسپینسو جگہ پہ جایا جائے, اور مجھے مزہ آتا ہے کھانا کھا کے جہاں کم سے کم مجھے پیسے دینے. آپ کے ہاتھ کی کون سی ڈش کو زیادہ پسند کرتے ہیں؟ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. جب میری شادی ہوئی, اب یہ مائنڈ کرے یا بعد میں مجھ سے ناراض ہو یا میری پٹائی کرے مجھے نہیں پتا, میری مدر ان لا نے مجھے کہا, وہ ان کا نام ملیحہ ہے اور ان کا جو پیٹ نیم ہے وہ میاں جی کہتے ہیں. میاں جی. انہوں نے کہا کہ یہ میاں جی جو ہے نا, ان کو بہت اچھا کھانا پکانا آتا ہے, اور سب سے جو ان کی اسپیشلٹی ہے وہ کوفتے بڑے اچھے بناتی ہیں. تو ان کوفتوں کا مجھے آج بھی انتظار ہے. مجھے ان کوفتوں کے نہ بنانے پہ کوفت کوئی نہیں ہے, لیکن انتظار ضرور ہے.
بالکل صحیح کہا. لیکن گھر گرہستی کافی حد تک میں خود بھی کر لیتا ہوں. اچھا واہ. مجھے کافی شوق ہے کیونکہ یہ ان کو گھر گرہستی میں اتنا انٹرسٹ نہیں لیتی. باہر سے گفٹ لے کے آتے ہیں؟ نہیں. سن لیں پھر اس کا بھی. میں آئی ایم سوری میں بتاتا ہوں آپ کو جی گفٹ کی کیا پرابلم ہے. مجھے بڑا شوق ہے جب بھی میں باہر جاتا ہوں نا تو مجھے سستی شاپنگ کا بڑا شوق ہے. ان کو ذرا شوق ہے کہ ذرا کوئی ڈیزائنر چیز ہو, کوئی فلانی ہو, کوئی یہ ہو. تو ایک دفعہ میں انگلستان گیا ہوا تھا تو ان کا مجھے فون آ گیا کہ میرے لیے چیز لانا لیکن سیل سے مت لانا. اپنی جو دادی ہیں بیگم سلمہ تصدق حسین, ان کے ساتھ گزرے ہوئے وقت کی کچھ باتیں شیئر کریں, کچھ یادیں شیئر کریں. میں نے جو اپنی دادی سے سیکھا وہ تھا شیئر ہارڈ ورک, ڈوئنگ سم تھنگ فار پاکستان اینڈ شرافت اور سچائی. بیگم سلمہ تصدق حسین کے دور کا کوئی یادگار واقعہ ان کا؟ بے تحاشا. میرے دادا واز ون آف دا بیسٹ لائرز آف ہز ٹائمس. آف کورس بہت زیادہ انکم, مگر میری دادی جان, میں آپ کو صحیح بتاؤں, وہ ایسے سادگی سے رہتی تھیں. وہ 9 فین روڈ ان کا گھر تھا جو کہ آپ میرے خیال میں بار کونسل ہے. وہ اتنی سادگی سے رہتی تھیں. وہ کہتی تھی ہم نے ہر چیز نا پاکستان کی بہتری کے لیے خرچنا ہے. وہ ان کی دادی کا ساتھ جو ہے شادی کے بعد میرے ساتھ زیادہ تھا بنسبت ان کی. اچھا. اس کی ایک وجہ ہے, میں ان کی دادی کو روز ملتا تھا. میرا جو آفس تھا, ان کی بہت بڑی کوٹھی تھی وہاں پہ 14 کنال میں, 9 فین روڈ. ان کے والد صاحب نے اس کا کچھ حصہ مجھے دیا ہوا تھا آفس کے لیے ایز اے سن ان لا. انہوں نے کہا کہ تم یہاں پہ یہ اپنا لا کا بھی کام کرو. تو میں چونکہ وہاں روز جاتا تھا ان دنوں میں, اور وہ ان کے دن زندگی کے آخری چند سال تھے, تو میری ان سے ملاقات روزانہ ہوتی تھی. تو ایک دن وہ مجھے کہنے لگیں, ان میں بڑی ایک پریکٹیکل خاتون بھی تھیں. یعنی وہ صرف باتیں نہیں کرتی تھیں بلکہ وہ پریکٹیکل خاتون تھیں. لوگوں کے کام کرانے نکل پڑتی تھیں. اگر کوئی غریب آدمی آیا کسی کام کے لیے, کوئی بھی آیا, وہ اس کے ساتھ چل پڑتی تھیں کہ چلو ہم فلانے کو منسٹر کو کہہ دیتے ہیں, کسی چیف منسٹر کو کہہ دیتے ہیں, آؤ تمہارا کام کراتے ہیں. تو اسی طرح سے مجھے وہ بڑے غور سے دیکھا کرتی تھیں کہ یہ کر کیا رہا ہے. تو ایک دن ان کو محسوس ہوا کہ اس کی آمدن جو ہے نا اس سے زیادہ ہونی چاہیے. تو مجھے کہنے لگی کہ یہ خالی وکالت سے تمہارا کام نہیں چلے گا. تو میں نے کہا میں اور کیا کروں, کہ آج کل فش فارمنگ گورنمنٹ بڑا انکریج کر رہی ہے. یعنی بیگم تصدق شی واز ان ہر 90s اور وہ فش فارمنگ کا سوچ رہی تھیں. یعنی اتنی گو گیٹر تھیں. شی واز ناٹ اونلی اے پریکٹیکل لیڈی, بڑی سادہ خاتون تھیں کہ بہت امیر خاتون تھی. اس ملک کی امیر ترین خواتین میں سے تھیں وہ, یہ کسی کو نہیں پتہ. لیکن ان کی زندگی اتنی سادہ تھی کہ ایک چرپائی ہوتی تھی, چرپائی کے نیچے اینٹوں کا فرش ہوتا تھا, منجی نہیں کہتے, اور ان کے سائڈ پہ جو ایک ٹوٹی ہوئی میز پڑی ہوتی تھی, اس میز کے اوپر یہ جو ٹیشو پیپر ہیں یہ نہیں ہوتے تھے بلکہ ٹوائلٹ رول پڑا ہوتا تھا. اور وہ مطلب بڑا سادہ طریقے سے زندگی انہوں نے گزاری ہے. انہوں نے کبھی اپنے اوپر فضول خرچی کبھی نہیں کی. ایک دفعہ اس کے والد صاحب گورنر, یہ کبھی باتیں ٹی وی پہ آئی نہیں ہیں, یہ آج پہلی دفعہ, چونکہ آپ نے ہمیں اتنا ریلیکس کر دیا ہے کہ یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مارشاء اللہ کے دور میں گورنر تھے جسٹس اسلم ریاض حسین, اور شام کو ان کا پلان بنا کہ آؤ میں آپ کو فلم دکھاتا ہوں. بچے بیوی بچوں کو, انہوں نے اپنے بیگم کو بچوں کو بٹھایا گاڑی میں, اپنی چھوٹی گاڑی نکالی اور خاموشی سے میکلوڈ روڈ کے کسی سنیما پہ ایبٹ روڈ کے وہاں چلے گئے. جا کے سائڈ پہ گاڑی کھڑی کی خاموشی سے, اور وہاں جا کے لائن میں کھڑے ہو گئے. تو جب ان کی باری ابھی قریب آنے والی تھی تو ایک میجسٹریٹ, وہاں کا جو علاقہ میجسٹریٹ ہے, وہ ایک دم ان سے 2 پوزیشنیں آگے آ کے کھڑا ہو گیا, لائن توڑ کے آیا اور ان کے آگے کھڑا ہو گیا. اور وہاں تھرتھلی مچ گئی کہ میجسٹریٹ صاحب آ گئے, میجسٹریٹ صاحب آ گئے. جسٹس اسلم ریاض صاحب کیوں پہ لگے ہوئے جو ہے وہ آرام سے بیٹھے دیکھ رہے تھے, اور انہوں نے میجسٹریٹ کو پہلے لینے دیا, لیکن انہوں نے کچھ نہیں اس کو کہا. ایک سیکنڈ کے لیے بھی وہاں یہ نہیں شور ڈالا کہ میں گورنر پنجاب, خاموشی سے دیکھتے رہے. اور انہوں نے وہ سارا سین دیکھا, اور اس کے بعد جب ان کی باری آئی ٹکٹ لیا, ان کو لے کے اندر چلے گیا. اگلے دن انہوں نے بلایا لوگوں کو کہ بھی وہ کون ہے وہاں کا علاقہ میجسٹریٹ, اور اس کو کہا کہ ان کو کہیں مجھے ملے آ کے. وہ میجسٹریٹ صاحب جو ہیں پھر ان کو ملنے آئے. انہوں نے اس سے قطعاً بدتمیزی نہیں کی, اس کو ڈانٹا نہیں, کہا کہ آپ سے میں نے کل دیکھا تھا اس طرح سے آپ آئے تھے, تو میں بالکل کوئی اپنی پوزیشن کو مس یوز نہیں کرنا, اپنی پوزیشن کو میں بھی نہیں مس یوز کرنا چاہتا کہ میں وہاں, لیکن میں آپ کو صرف یہ بتا دوں کہ آپ کا جو گورنر تھا وہ بھی آپ کے پیچھے کھڑا ہوا تھا, اور آپ بے شک اگر لائن توڑنی ہے تو ضرور توڑا کریں,
لیکن اس سے جو امپریشن ہے وہ اچھا نہیں جائے گا. اتنے بڑے بڑے آرٹسٹ کی اتنے نایاب اور نادر نمونے موجود ہیں, اس کا شوق زیادہ کس کو ہے؟ میں کہا میرے والد کو. لیکن اب آپ کو جی اب مجھے, کیونکہ میں اپنے والد کو دیکھتی رہتی تھی, آرٹسٹ کی بہت قدر کرتے تھے وہ. میں آپ کو صحیح بتاؤں, ہمارے گھر زیبا محمد علی, زیبا صاحبہ اور محمد علی صاحب, تو وہ اتنا نارملی ٹریٹ کرتے تھے, وہ کبھی یہ نہیں کہتے تھے جی یہ فلمی دنیا ہے یا یہ, نو. یہ جو اتنے بڑے بڑے آپ نے گلوکاروں کو دیکھا سنا, اور آپ کے بیٹے کو تو اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت آواز سے بھی نوازا ہے, اور یہ بہت اچھا گا بھی لیتے ہیں. میں نے ایک ٹی وی ڈرامہ تھا, تو اس کے اوپر میں نے ایک چھوٹا اسپیشل اپیرنس کیا تھا جواہر لال نہرو صاحب کے رول میں. پچھلے سال وہ نشر ہوا تھا, تو ڈرامے کا نام تھا جو بچھڑ گئے. تو ابھی آہستہ آہستہ کافی کچھ لوگوں کو دیکھنے کو ملے گا. عرفان قادر صاحب نے جی مجھے کہا کہ میں گانا سناتا ہوں آپ کو, آواز کافی بھونڈی ہے, کافی برا گایا. میں اس لیے نہیں گاتا کہ میں گا ہی نہیں سکتا, اور اگر اچھا گانا بھی میں گا دوں تو اگر آپ میری آواز سے سنیں گے تو آپ اس گانے سے الرجک ہو جائیں. وہ سائرہ بانو کا ایک گانا ہے, مجھے یاد ہے, وہ بچپن میں کبھی کبھی ہم گا دیا کرتے تھے, سنتے ہوتے تھے, تو وہ اس کے بول مجھے تھوڑے سے ایک دم یاد آئے ہیں. سنائے نا جی. لیکن وہ ایک خاتون نے گایا ہے, سائرہ بانو گا رہی ہے اس میں, وہ اس کے بول ہیں میں چلی میں چلی میں چلی میں چلی دیکھو پیار کی گلی کوئی روکے نہ مجھے میں چلی ہا 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 ڈا 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 ڈا. اچھا میں کبھی بھی گانا نہیں گاتا, یہ آئی ڈونٹ نو میں نے آپ کے سامنے یہ کیوں گا دیا, میں گاتا ہی نہیں ہوں. گھر سے دفتر کے لیے روانہ ہوئے. چیئرمین تحریک انصاف بھی کرپشن ختم کرنے کا نعرہ لگا کر حکومت میں آئے تھے, لیکن عملی طور پر کچھ نہیں کر سکے. تو کیا آپ کامیاب ہو جائیں گے؟ دیکھیں, کرپشن ختم کرنا موجودہ سیٹ اپ میں یہ حکومت کا کام ہے ہی نہیں. حکومت کا صرف کام یہ ہے کہ جو ادارے کرپشن کو ختم کرنے کے لیے مامور ہیں ان میں انٹرفیئرنس نہ کرے, اور ان کو جو بھی ہیلپ چاہیے, اسسٹنس چاہیے, وہ ان کو پرووائڈ کرے, کیونکہ وہ انڈیپینڈنٹلی کام کرتے ہیں, ان کو انڈیپینڈنٹلی کام کرنے دینا چاہیے. آپ کے احتساب کے دائرے میں کون کون سے لوگ اور کون کون سے شعبے آتے ہیں؟ نیب آتا ہے, احتساب میں ایف آئی اے آتا ہے, پھر ہمارا جو ایسٹ ریکوری یونٹ ہے اس میں اسٹیٹ بینک آتا ہے, اس میں سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان آتا ہے, اس میں ایف بی آر آتا ہے. تو اس طرح بہت سے محکمے جو ہیں وہ اس کے اندر آتے ہیں. تو یہ سب پہ ہم نظر رکھے ہوئے ہیں کہ اپنے اپنے دائرے میں رہ کے یہ پرویکٹیو طریقے سے اپنا کام کریں, تاکہ جو لوٹی ہوئی دولت ہے ہماری ریاست کی, اسٹیٹ کی, وہ ہم ریکور کر سکیں. اپوزیشن کا یہ کہنا ہے کہ یہ حکومت صرف اپنے مقدمات ختم کروانے کے لیے آئی تھی, انہوں نے نیب میں ایسی ترامیم کی ہیں کہ جس سے مسلسل یہ فائدہ اٹھا کے اپنے آپ کو کلیئر کرواتے جا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر غلط مقدمے بنے تھے تو اگر یہ وہ غلط مقدمے اپنے نہیں ختم کرا سکتے تو اور جو اتنے لوگوں سے زیادتی ہو رہی ہے پاکستان کے کمزور لوگوں سے, تو ان کی زیادتی کی تلافی کیسے کر سکیں گے؟ اگر اتنے بڑے بڑے لوگوں پہ بھی غلط مقدمے چل سکتے ہیں, غلط کیسز بنائے جا سکتے ہیں سپریم کورٹ کے ذریعے, تو پھر ایک عام آدمی جو ہے اس کو پھر دادرسی کون کرے گا؟ تو یہ ضروری تھا کہ وہ اس طرح کے مقدمے جو ہیں ونس فار آل ختم ہو جائیں. عرفان قادر سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہا. پاکستان میں ججز کی تقرری پر بہت زیادہ سوال اٹھائے جاتے, اس کا شفاف طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ اس کا شفاف طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ پاکستان میں ایک جوڈیشل کمیشن آف پاکستان بنا ہوا ہے, جس میں کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں, اٹارنی جنرل ہیں, لاء منسٹر ہیں, چند سپریم کورٹ کے ججز ہیں, پاکستان بار کونسل کا ایک ممبر بھی ہوتا ہے. یہ تمام لوگ سے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان بنتی ہے. اس میں جو نامینیشنز ہوتی ہیں ججز کی, وہ موجودہ جو طریقہ انہوں نے بنایا ہوا وہ بالکل غیر آئینی ہے, اور وہ یہ ہے کہ چیف جسٹس اپنی مرضی سے
3-4 نام دے دیتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں اب اس پہ بحث کرو کہ کس کو بنانا ہے. یہ طریقہ ہی غلط ہے. ہر جو ممبر ہے جوڈیشل کمیشن کا وہ ایکول ممبر ہے. ہر ممبر کو چاہیے وہ 1 یا 2 نامینیشنز دیں. پھر ان کے سامنے 8-10 نام ہونے چاہیے کمیشن کے سامنے. ان میں سے اگر 2 ویکنسیز ہیں یا 3 ویکنسیز ہیں تو پھر جو بیسٹ ہے وہ باقاعدہ لکھ کے ریزننگ کریں اور اس کے بعد ایک کنسنسس پہ پہنچیں کہ ہم یہ 3 یا یہ 4 ان میں سے کریں گے. ان کے نام پھر جانے چاہیے پارلیمانی کمیٹی کو. جب تک یہ تبدیلی نہیں ہوگی، جب تک کہ یہ چیف جسٹس نامینیٹ کرتے رہیں گے، اسی طرح سے اکبر پروری ہوتی رہے گی اور غلط اپوائنٹمنٹس جو ہوتی رہیں گی. پاکستان میں انصاف کا حصول اتنا زیادہ طویل اور کٹھن کیوں ہے؟ پاکستان میں انصاف کا اصول یہ ہے کہ ہماری جو اعلیٰ عدالتیں ہیں وہ اپنا کام کم کرتی ہیں اور وہ مقننہ میں اور انتظامیہ میں زیادہ مداخلت کر رہی ہوتی ہیں. 9 مئی کو جو کچھ ہوا ان کیسز کے ٹرائل پر بطور ماہر قانون آپ کی کیا رائے؟ دیکھیں 9 مئی میں جو واقعات ہوئے ہیں وہ فوج کی تنصیبات جو ہیں ان پہ دھاوا بولا گیا اور فوج کی جو بلڈنگز ہیں ان میں ہلڑ بازی کی گئی ہے، ان کی املاک کو نقصان پہنچایا گیا. اور آرمی ایکٹ 1952 جو ہے وہ ایک رائج الوقت قانون ہے جو کہ پچھلے 70 سال سے یعنی رائج ہے. اب 1952 سے آپ لے لیں تو آج 70 ایئرس تقریباً بن جاتے ہیں. تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ قانون کا اطلاق ان تمام لوگوں پہ ہوگا جو کہ جن پہ آرمی ایکٹ اپلائی کرتا ہے اور ان لوگوں پہ بھی ہوگا جو ان لوگوں پہ حاوی آنے کی کوشش کرتے ہیں جن پہ آرمی ایکٹ کا اطلاق ہوتا ہے. اعتزاز احسن صاحب نے، لطیف کھوسا صاحب نے اور دیگر سینئر وکلاء نے سویلین کے خلاف ملٹری کورٹ میں ٹرائل چلانے کے خلاف انہوں نے سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کی ہے. آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے؟ دیکھیں پیچھے کچھ ایسے کیسز ہوئے جیسے کہ انہوں نے کچھ ملٹری کورٹس بنانے کی کوشش کی، یعنی ملٹری کورٹس نہیں، ہاں نارمل کورٹ سے ہٹ کے کچھ بنائے اور وہ اس وقت وہ چیلنج ہوئے آن دا بیسس آف کانسٹیٹیوشن. کورٹس نے اس پہ کچھ فائنڈنگز دی تو وہ اس پہ ریلائی کر رہے ہیں. ان مقدمات میں ان معاملات کے جو واقعات ہیں وہ بالکل ڈیفرنٹ تھے. وہ اس طریقے سے آرمی ایکٹ میں نہیں آتے تھے جس طرح کے. اور یہ جو ہوا ہے فوج کی عمارت کے اندر، فوج کی انسٹالیشنز میں پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں یہ چیز ہوئی ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو دلیل دے رہے ہیں جہاں پہ اس لیے نہیں لگتی کہ یہاں پہ حقیقت اور واقعات بالکل مختلف ہیں. قومی اسمبلی نے جو 9 مئی کے شرپسندوں کے خلاف کیسز کو ملٹری کورٹ میں لانے کی قرارداد منظور کی ہے، کیا آپ اس قرارداد کی حمایت کرتے ہیں؟ دیکھیں قرارداد جو ہوتی ہے نا وہ تو ایک ریزالو ہوتا ہے اسمبلی کا، اس کی کوئی قانونی حیثیت جو ہے اس طرح سے وہ نہیں ہوتی، وہ لا نہیں ہوتا، وہ ایک سینٹیمنٹس کا اظہار ہوتا ہے. آپ کو اتحادی حکومت میں موجودہ جماعتوں کا ساتھ کب تک چلتا ہوا نظر آتا ہے؟ جب تک کہ یہ آپس میں دل بڑا کر کے چلیں گے. اور اگر انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کا نقصان کرنے کی کوشش کی اور سب ایک دوسرے کو ساتھ لے کے نہ چلے تو پھر اس میں نقصان سب کا ہوگا. نواز شریف کب تک وطن واپس آئیں گے؟ میرا خیال ہے کہ اراؤنڈ نومبر، یہ میرا خیال ہے، اس سے پہلے بھی ہو سکتا ہے. 90 دن کے بعد نگران حکومت کی آئینی حیثیت کیا ہے؟ 90 دن کے بعد نگران حکومت ختم نہیں ہوتی، کیونکہ آئین میں کہیں نہیں لکھا ہوا. آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب نگران حکومت بن جائے گی اور وہ اس صورت میں بنے گی جب کہ اسمبلی اپنی مدت پوری کرے گی یا اسمبلی تحلیل ہو جائے گی تو نگران حکومت بن جائے گی. جب تک الیکشنز نہیں ہو جاتے اور نئی حکومت نہیں آتی تو نگران حکومت کے ختم ہونے کا تصور آئین میں نہیں ہے. کیا اگلے انتخابات مائنس تحریک انصاف ہوں گے؟ میرا نہیں خیال. ایک اتنی بڑی تنظیم ہے کہ اس میں وہ لوگ جو کہ اس کو شفاف طریقے سے چلانا چاہتے ہیں، جو آئین کی اور قانون کی پابندی کرنا چاہتے ہیں اور جو آئین اور قانون کی پابندی کر کے سیاست کرنا چاہتے ہیں، ان کو تو آپ سیاست سے اس طرح سے نہیں روک سکتے جب تک کہ پارٹی پوری بین نہ ہو. چیئرمین تحریک انصاف کا مستقبل کیا نظر آتا ہے؟ پہلے تو ان کے ماضی کی بات کر لیتے ہیں. ان کا ماضی تو بڑا درخشاں تھا، بہت بڑے کھلاڑی ہیں، انہوں نے بہت مارکے کیے کرکٹ کے میدان میں اور ایز اے کرکٹر بہت لوگوں کے وہ فیورٹ رہے ہیں. میرے اپنے بھی فیورٹ تھے، میرا خیال ہے میاں نواز شریف کے بھی وہ فیورٹ ہوں گے، سب کے فیورٹ تھے. لیکن جو ان کا پرفارمنس کرکٹ میں تھی سیاست میں اس کے پاشکو بھی نہیں تھی. اور وہ اپنی جو غلطیاں ہیں ان پہ انٹروسپیکشن کرتے ہیں اور اپنی درستگی کرتے ہیں
تو ان کا اور صحت ان کی ٹھیک رہتی ہے تو بالکل ان کا فیوچر ہے. لیکن اگر وہ اپنی غلطیوں کو بھی درست نہیں کرتے اور اپنی جو صحت ہے اس کا بھی خیال نہیں رکھتے, عمر رسیدہ ہو جاتے ہیں یا اپنے رابطے ان کے ختم ہو جاتے ہیں اپنی مختلف عوام سے, پھر میں سمجھتا ہوں کہ ان کا فیوچر جو ہے وہ نہیں ہے. بطور ماہر قانون کیا چیئرمین تحریک انصاف سزا ہوتی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ کیا وہ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے؟ ہاں, مجھے لگ رہا ہے کہ اگر پیورلی میں قانون کو دیکھوں تو بہت ساری چیزیں انہوں نے ایسی کی ہیں جس سے وہ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے. عام انتخابات کب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ مجھے بالکل لگ رہا ہے کہ عام انتخابات نومبر سے پہلے تو نہیں ہوں گے. آئندہ حکومت کون سی جماعت بناتی نظر آتی؟ مجھے لگتا ہے آئندہ مخلوط حکومت ہوگی. عرفان قادر سے ہلکی پھلکی گپ شپ بھی ہوئی. تھوڑے ہلکے پھلکے سوال ہو جائیں سر. جی بالکل. کامیابیوں کا کریڈٹ کس کو دیتے؟ اللہ میاں کو. مشورہ کس سے لیتے؟ گھر میں بیگم سے بھی مشورہ کرتا ہوں, بچوں سے بھی کرتا ہوں, اور جب میرے والدین زندہ تھے تو ان سے بھی, والد صاحب سے خاص طور پہ میں مشورہ بہت زیادہ کرتا ہوں. کبھی محبت بھی ہوئی؟ یہ میں آپ کو نہیں بتانا چاہتا. محبت یا جذبات کا اظہار کیسے کرتے ہیں؟ یہ پھر آپ نے وہی بات پوچھ لی ہے, کیسے کرتے ہیں. میرا خیال ہے محبت بالکل ہو سکتی ہے, ہونی چاہیے, اور ہر کسی کو ہوتی ہے, لیکن ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ اگر ہو جائے تو ہمیں یہ چھپانا پڑتا ہے, تو بہتر ہے کہ چھپا لیا جائے کیونکہ اس سے کمپلیکیشنز پیدا ہوتی ہیں. حالانکہ اس جواب سے بھی کمپلیکیشن پیدا ہوں گی. پھر ہوتی ہیں. پھر خواتین کی کون سی خوبی ہے جو متاثر کرتی؟ وہ ان کے ذہن ہے, ان کی سوچ ہے, اور ان کی نیکی ہے کہ وہ کتنی سنسیئر ہیں, وہ کتنی آنیسٹ ہیں, اور اگر اس پہ شکل اگر اچھی ہو تو اور بھی اچھا لگتا ہے. زندگی کا یادگار لمحہ کون سا؟ سب سے زیادہ جو خوشی مجھے ہوئی تھی وہ اس وقت ہوئی تھی جب میرے والد صاحب 100 سال کی عمر ان کی ہو گئی تھی, کیونکہ میرے والد صاحب کو بڑا سیریس ہارٹ اٹیک ہوا تھا جب وہ 50 سال کے تھے, تو ہمارا خیال تھا کہ میکسیمم 10-15 سال سے زیادہ شاید وہ زندہ بھی نہ رہیں. کبھی فارغ وقت ملے تو کیسے گزارتے ہیں؟ میں فارغ نہیں رہتا جی کبھی بھی. میں سارا دن جب میں جاگ رہا ہوتا ہوں میرے پاس اتنی چیزیں ہوتی ہیں کرنے کو. ایک تو میرا اپنا شعبہ ہے, مجھے وہ قانون وغیرہ میں بڑا مزہ آتا ہے پڑھنے میں. دوسرا مجھے نیچر سے بڑا لگاؤ ہے. میں یہاں سے جب ذرا مجھے فراغت لگے, خواہ میں اسلام آباد میں ہوں, لاہور میں ہوں, تو میری کوشش ہوتی ہے میں اسلام آباد میں تھوڑا سا پہاڑوں کی طرف دیکھوں. پاکستان کے علاوہ کون سا اور ملک پسند ہے؟ مجھے سارے ملک بڑے پسند ہیں. ہر ملک میں مجھے خدا نظر آتا ہے. زندگی کا کوئی ریگریٹ؟ ایک ریگریٹ ہے, اور وہ آج تک ہے, کہ مجھے بالکل پسند نہیں ہے کہ کسی جانور کو, پرندے کو یا جاندار چیز کو مارا جائے. ایک دفعہ جب میں بچہ تھا میرے پاس ایک ایئر گن تھی, اور میں نے ایسے ہی بس وہ درخت کی طرف کر کے چلا دی, اور ایک معصوم سی چڑیا میں نے مار دی جس کی کہ کوئی ضرورت نہیں تھی, اور انٹینڈڈ بھی نہیں تھا کہ میں نے اس کو مارنا ہے. تو مجھے کیا ضرورت تھی کہ ریکلیسلی کہ میں اس کو چلاتا اور ایک چڑیا مار دیتا. تو مجھے بہت برا لگتا ہے جب لوگ اپنی تصویریں دیتے ہیں جانوروں کو گرا کے, بندوقوں کے ساتھ اوپر بندوق رکھ کے. دوبارہ اگر زندگی ملے تو کیا بننا پسند کریں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا شعبہ جو تھا, جو کہ ہمیں پتہ نہیں تھا, جو ایکٹنگ ہے, یہ بہت بڑا فیلڈ ہے. یہ مجھے تب پتہ چلا جب میں نے بہت سے ٹاک شوز کیے, تو تب مجھے اس کی سمجھ آئی. تو بالکل اگر مجھے وہ اس قابل سمجھیں, یعنی اچھی بالی ووڈ, ہالی ووڈ, یہ وہ, اگر میں اس قابل ہوں, مجھے نہیں پتہ, آج تو میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا. وہ بھی ایک بہت بڑا فیلڈ ہے, اور اس میں بڑے بڑے ٹیلنٹڈ لوگ آئے ہیں, اور اسی لیے انہوں نے اتنا نام بھی کمایا. آپ کی سب سے بڑی خوبی اور سب سے بڑی خامی کیا ہے؟ یہ میری کمزوری بھی ہے اور یہی میری خوبی بھی ہے کہ میں اپنے آپ کو واقعی کمزور سمجھتا ہوں, جو کہ حقیقت ہے. خامی میں یہ ہوتا ہے کئی دفعہ میں لوگوں پہ زیادہ ریلائی کرتا ہوں. ہمارا ایک سیگمنٹ ہے ریپڈ فائر. جی جی جی. شہباز شریف کو ریٹ کریں آؤٹ آف 10. 9 آؤٹ آف 10. نواز شریف؟ نواز شریف صاحب بھی 9 آؤٹ آف 10. آصف علی زرداری؟ 10 آؤٹ آف 10. چیئرمین تحریک انصاف؟ رہنے دیں. ان سیاستدانوں کو کوئی مشورہ دیں. جی. نواز شریف؟ ان لوگوں پہ ریلائی کیا کریں جو اس قابل ہوں کہ ان پہ ریلائی کیا جائے. آصف علی زرداری؟ ان لوگوں کے ساتھ بھی نرم گوشہ رکھتے ہیں جو کہ اس کا اہل نہیں ہوتے کہ ان کے لیے نرم گوشہ رکھا جائے, تو جو کہ اچھی چیز ہے, لیکن اس کا نقصان بھی ہو سکتا ہے. شہباز شریف؟ کچھ معاملات میں آپ کو ٹف ہونا پڑتا ہے, اور ان کے کچھ چیزوں میں
فرم سٹینڈ لینا چاہیے. لطیف کھوسا. مجھے بہت پسند ہے لطیف صاحب, میرا ان سے بڑا تعلق ہے, بڑے ہیلپ فل ہیں. میں صرف اگر ایگری نہیں کرتا تو ان کے سیاسی مسلک سے نہیں کرتا. اعتزاز احسن. جتنے وہ اپنے فیلڈ میں کمپیٹنٹ ہیں, سیاست میں ان کو اپنے جو خیالات ہیں ان کی نظر ثانی کرنی چاہیے. شیخ رشید. ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے جو سیاسی خیالات ہیں ان میں فلیکسیبلٹی پیدا کرے. شاہ محمود قریشی. ان کے بارے میں یہی کہوں گا کہ بالکل مصلحت دیکھنی چاہیے, لیکن مصلحت جو ہے وہ سب کچھ نہیں ہوتا. کبھی کبھی کسی نہ کسی اصول پہ بھی آپ کو کھڑا ہونا پڑتا. مولانا فضل الرحمان. بائی اینڈ لارج میں مولانا فضل الرحمان کا مدعا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑے ایک زیرک اور ایک میچور سیاستدان. چودھری پرویز الہی. انہوں نے کچھ سیاسی اقدامات اس طرح کے کیے, خاص طور پہ جب آصف زرداری صاحب سے ان کا ایک معاہدہ ہو گیا تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ پرویز الہی صاحب کو اس سے انحراف نہیں کرنا چاہیے تھا. جب وہ مان گئے تھے اور جب پی ڈی ایم والے ان کو چیف منسٹر بنانا چاہ رہے تھے اور وہ مان بھی گئے تھے, تو پھر لاسٹ مومنٹ پہ انہوں نے جو اس سے انحراف کیا, کاش کہ وہ یہ نہ کرتے. جہانگیر ترین. جہانگیر ترین اپنے فیلڈ میں بہت سکسیسفل ہیں اور انہوں نے اپنی ایک پوری کی پوری زندگی کو سکسیس بنایا, اور وہ سکسیسفل ہو کے سیاست میں آئے. وہ بہت کچھ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں سیاست میں. بہت بہت شکریہ صاحب, آپ کے ساتھ سارا دن گزارا, بہت اچھا لگا. بڑی مہربانی.